अस्सलाम वालेकुम ग्रेट पीपल ऑफ पाकिस्तान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। गुजरे हैं तेरे बाद भी कुछ लोग इधर से, लेकिन तेरी खुशबू ना गई राह गुजर से। क्यों डूबती बुझती हुई आंखों में है रोशन, रातों को शिकायत है तो इतनी है सहर से। लर्जा था बदन उसका मेरे हाथों से छूकर, लर्जा था बदन उसका मेरे हाथों से छूकर। देखा था मुझे उसने अजब मस्त नज़रों से, क्या ठान के निकला था कहाँ आके पड़ा है। पूछे तो कोई इस दिले शर्मिंदाए सफ़र से, अमजद ना कदम रोक के वो दूर की मंजिल, अमजद ना कदम रोक के वो दूर की मंजिल, निकलेगी किसी रोज़ इसी गर्दे सफ़र से। ग्रेट पीपल ऑफ पाकिस्तान अमजद इस्लाम अमजद साहब बेहतरीन ड्रामा निगार, बेहतरीन शायर, शुअरा आफाक, कालम नवीस और बेहतरीन फिल्म निगार और बेहतरीन नकात, वो भी दाई अदम सुधार गए। कल बतारीख 10 फरवरी 2023 को लाहौर में उन्हें नींद की हालत में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो उसी दौरान उनकी वहाँ पे रहलत हो गई। लाहौर में ही उनका जनाजा हुआ, लाहौर में ही उनकी तदफीन हुई। और एक और पाकिस्तान के उर्दू अदब पे टिमटिमाता हुआ सितारा, उर्दू अदब के आफाक पे टिमटिमाता हुआ सितारा, वो हमसे बिछड़ गया। पाकिस्तान में उर्दू अदब इस वक्त थोड़ा सा ज़वाल पसीर है, ज़वाल का शिकार है। एक तो वो जो बड़े बड़े नाम थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो हमसे बिछड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले अहमद फराज साहब, फिर मोहसिन नकवी साहब, अब अमजद इस्लाम अमजद साहब, और इससे पहले भी बहुत सारे इसी तरह हमसे बिछड़ गए। तो ज़िक्र अमजद इस्लाम अमजद साहब का हो रहा था। मुझे याद है कि जब मैं आज से कुछ अर्सा पहले उर्दू अदब में मेरी रग़बत थी उस वक़्त। तो उस वक़्त हमें स्कूल के ज़माने में स्पेशली हमें सबसे पहले जिस शुअरा आफाक शायर से हमारा वास्ता पड़ता था, जिसकी हम शायरी को पढ़ते थे, वो अल्लामा इकबाल साहब थे, या वो फिर गालिब साहब होते थे, शाकिर शुजा आबादी साहब होते थे। इसी तरह के दूसरे तीसरे बड़े नामवर शायर होते थे। तो वो चूँकि उनको हमसे बिछड़े हुए काफ़ी अर्सा हो चुका था, हमारी विदाई से भी बहुत अर्सा पहले वो बिछड़ चुके थे, तो उनकी हम जब शायरी पढ़ते थे तो हमें ऐसा लगता था कि जो सबसे अच्छा मटीरियल, जो सबसे अच्छी, जो जिन्होंने सबसे ज़्यादा खिदमात की हैं उर्दू अदब की, वो ज़माने पहले के थे, वो लोग चले गए। फिर गाहे बगाहे हमें अहमद फराज साहब की शायरी भी हमारी नज़रों से गुजरती थी। इसी तरह मोहसिन नकवी साहब थे, इसी तरह फिर अमजद इस्लाम अमजद साहब थे। तो उनको भी उस वक़्त चूँकि हालात हाज़िरा से इतनी वाक़फ़ियत नहीं होती थी, तो ऐसे लगता था कि ये लोग भी जो हैं वो मतलब पहले के लोग हैं, आज के दौर में नहीं हैं। लेकिन फिर वक़्त के साथ-साथ चीज़ों की समझ आई, होश के मनाज़िल और हम तय करते हुए आगे गए, तो फिर पता चला जी कि अमजद साहब जैसे लोग जो हैं अभी मौजूद हैं। उस वक़्त यही तसल्ली होती थी कि आज के दौर में भी लोग इस उर्दू अदब के सिलसिले को सँभालने वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन कल अमजद इस्लाम अमजद साहब की रहलत के बाद तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का उर्दू अदब जो है वो वाक़ई यतीम हो गया है। अब अमजद इस्लाम अमजद साहब की अगर हम थोड़ी-सी खिदमात के ऊपर नज़र डालें, तो अमजद इस्लाम अमजद साहब ने सबसे पहले जो शोहरत पाई, जो सबसे पहली उनकी खिदमात रहीं जिस शोबे में, वो थी उनकी ड्रामा निगारी। वो बेहतरीन ड्रामा निगार थे। उन्होंने ड्रामा निगारी का सफ़र 1972 में शुरू किया। पीटीवी का या नसीब क्लिनिक नाम के ड्रामे से उन्होंने सबसे पहले अपने सफ़र का आगाज़ किया, और उसके बाद कुछ अर्सा वो इक्का दुक्का ड्रामे लिखते रहे, जिसमें कुछ छोटे होते थे, कुछ तवील होते थे। लेकिन जो उनको असल जो शोहरत के बामे अरूज पे जिस जिस ड्रामे ने पहुँचाया, उसका नाम वारिस था। 1980 की दहाई में उन्होंने वारिस लिखा और वो उसके बाद बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। उसके बाद कई शुअरा आफाक ड्रामे जो हैं वो उन्होंने उनके मंज़र-ए-आम पर आए, जिनमें जैसे कि दहलीज़ था, समुंदर था, दिन था, वक़्त, गिरा, बंदगी, अगर, अपने लोग, रात, ईंधन, ज़माना, शराज़ा और इनकार, ये ख़ास तौर पे सरफ़हरिस्त उनके ड्रामे थे। इसके अलावा भी बहुत सारे उन्होंने ड्रामे लिखे, लेकिन ये वो ड्रामे थे जो उनके सरफ़हरिस्त थे, जिसकी वजह से लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उसके अलावा उन्होंने फ़िल्म नगारी में भी अपने कलम का जादू दिखाया, और उनकी जो पॉपुलर फ़िल्में, उनके लिखी हुई फ़िल्में पॉपुलर हुई, उनमें कुर्बानी, हक महल, निजात और चोरों की बारात, इस तरह की फ़िल्में उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। फिर वो बेहतरीन शायर थे। एक्सक्यूज़ मी।
ان کا سب سے زیادہ مشہور ہوا ان کا جو شعری مجموعہ وہ برزخ کے نام سے ان کا شعری مجموعہ مشہور ہوا. لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے بڑے پاپولر شعری مجموعے لکھے، جیسے کہ بارش کی آواز تھا، ایک شام سرائے تھا، ساحلوں کی ہوا تھا، اس پار، اور رات سمندر میں. اس کے علاوہ افشا بھی ایک ان کا شعری مجموعہ تھا جو بہت زیادہ پاپولر ہوا. پھر وہ ایک بہترین نکات تھے. تنقیدی مضامین کی کتاب ان کی تاثرات کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہوئی. تاثرات سے پتہ چلا دنیا کو کہ یہ بہترین نکات بھی ہیں. پھر وہ قومی اخبارات میں بہت زیادہ کالم نگاری کرتے تھے اور مستقل بنیادوں پہ وہ کالم نگاری کرتے تھے. اچھا، ان کی شاعری میں بہت زیادہ میں ان کی شاعری نہیں پڑھ سکا، اکا دکا چیزیں گزرتی تھیں، لیکن وہ چیزیں اس طرح کی ہوتی تھی کہ آئیڈیا ہو جاتا تھا کہ اس جو شاعر ہے یا یہ جو مصنف ہے اس کا لیول کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے بیسیکلی. تو ان کی شاعری میں جو چند مجموعے یا جو چند نظمیں ان کی گزری میری نظروں سے، اس میں مجھے نا ان کی ایک اداسی کا عنصر بہت زیادہ محسوس ہوا. ان کی شخصیت میں نا ایک اداسی محسوس ہوتی ہے کہ وہ ایک اداس طبیعت کے مالک شخص تھے. ویسے تو اگر ہم ان کے اداسی کے اسباب کی طرف جانے کی کوشش کریں تو موٹی موٹی جو ہم وجوہات کی طرف دیکھ سکتے ہیں، ان میں ظاہر سی بات ہے کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ بیسیکلی جو نئی نسل سے ذہنی ہم آہنگی ہے وہ کافی کم محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی عمر کے مختلف ادوار سے گزر چکا ہوتا ہے. تو اس کی جو ذہنی پختگی اور خیالات کی جو ایک پختگی ہوتی ہے اور زمانے کو سمجھنے کی جو ایک صلاحیت ہوتی ہے وہ نئی نسل سے وہ بہت بہتر ہوتی ہے، بہت آگے کی ہوتی ہے. تو اس لیے بھی جو حساس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ امجد اسلام امجد صاحب تھے، تو وہ پھر تھوڑا سا تنہائی اور اداسی والا ان کی طبیعت میں جو عناصر ہیں وہ رچ بس جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور یہ چیزیں ان کی شاعری بہت زیادہ واضح کرتی ہے کہ وہ تھوڑا سا اداس طبیعت کے تھے. پر وہ جس طرح کے بھی تھے، انہوں نے پاکستان میں اردو ادب کو آگے بڑھانے میں بہت زیادہ رول پلے کیا، اور نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ وہ بہت زیادہ انہوں نے اردو ادب کا نام روشن کیا. ان کے حصے میں بہت سارے اعزازات آئے، اور اگر ہم ان کی تفصیل میں جانے لگ جائیں تو وہ یہ ویلاگ بہت لمبا ہو جائے گا اور بات بہت آگے تک چلی جائے گی. لیکن جو موٹے موٹے اور امپورٹنٹ اہم نوعیت کے جو اعزازات ہیں ان کا وہ میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. حکومت پاکستان نے انہیں 1987 میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی اور 1998 میں ستارہ امتیاز سے نوازا تھا. اسی طرح 2019 میں ترکیہ کی حکومت نے انہیں اپنا اعلیٰ ثقافتی ایوارڈ دیا، اور اس ثقافتی ایوارڈ کو دینے کے لیے ایک بڑی اچھے طریقے سے ایک بڑی پروقار قسم کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں ترکیہ کے صدر طیب اردوان صاحب خود بھی شامل تھے. اس کے علاوہ ان کے شعری مجموعوں میں سے فشار کو 1983 میں اس کو قومی ہجرا ایوارڈ، اور عکس کو 1976 میں بہترین شعری تراجم کا رائٹرز گلڈ ایوارڈ بھی ان کو دیا گیا. 1975 میں انہیں ٹی وی ڈرامہ خواب جاگتے ہیں پر گریجویٹ ایوارڈ بھی دیا گیا، اور 2 دفعہ انہیں بہترین ڈرامہ نگار کا ٹی وی ایوارڈ اور 2 بار انہیں بیسٹ فلم رائٹر کا نگار ایوارڈ بھی دیا گیا. اور اس کے علاوہ 50 سے زیادہ ایوارڈز ہیں جو انہیں دیے گئے، اور وہی بات کہ اگر میں ان کا ذکر یہاں پہ کرنے لگ جاؤں تو پھر بات بہت دور تک چلی جائے گی. تو یہ وہ شخصیت ہیں پاکستان کے اردو ادب کی، وہ شخصیت ہیں جن سے ہم پاکستان اسپیشلی کل جن کی شخصیت سے محروم ہوا ہے. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو اردو ادب ہے وہ باقی اس وقت حقیقت میں جو ہے وہ یتیم ہو گیا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان کی شخصیت میں اداسی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. وہ کچھ میں ان کے کلام جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنا پسند کروں گا، جس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ میں نے کیسے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ان کی شخصیت میں حساسیت اور اداسی بہت زیادہ ہے. جیسے کہ ان کا ایک کلام ہے: ملے کیسے صدیوں کی پیاس اور پانی، ذرا پھر سے کہنا، بڑی دلربا ہے یہ ساری کہانی، ذرا پھر سے کہنا، کہاں سے چلا تھا جدائی کا سایہ نہیں دیکھ پایا،
کہ رستے میں تھی آنسوؤں کی روانی، ذرا پھر سے کہنا۔ ہوا یہ خبر تو سناتی رہے اور میں سنتا رہوں، ہوا یہ خبر تو سناتی رہے اور میں سنتا رہوں۔ بدلنے کو ہے اب یہ موسم خزانی، ذرا پھر سے کہنا۔ مکر جانے والا کبھی زندگی میں، مکر جانے والا کبھی زندگی میں خوشی پھر نہ پائے گا، یوں ہی ختم کر لیں چلو یہ کہانی، ذرا پھر سے کہنا۔ اچھا، یہ اس کے علاوہ ایک اور بھی ان کا کلام میں آپ کے نظر کروں گا۔ سینکڑوں ہے رہنما راستہ کوئی نہیں۔ ویسے یہ جو اب یہ کلام میں جس کا ذکر کروں گا وہ پاکستان کی جو اس وقت حالت ہے، اس وقت تو نہیں ہم کہیں گے بلکہ 75 سال سے جو حالت چلی آ رہی ہے، وہ اس کے اوپر بھی بڑا فٹ آتا ہے۔ شاید یہ انہوں نے پاکستان کے حوالے سے لکھا ہوگا، پاکستان کا درد محسوس کرتے ہوئے لکھا ہوگا، جیسے کہ سینکڑوں ہیں رہنما راستہ کوئی نہیں، آئینے چاروں طرف ہیں دیکھتا کوئی نہیں، سب کے سب ہیں اپنے اپنے دائرے کی قید میں، سب کے سب ہیں اپنے دائرے کی قید میں، دائروں کی حد سے باہر سوچتا کوئی بھی نہیں، صرف ماتم اور زاری سے ہی جس کا حل ملے، صرف ماتم اور زاری سے ہی جس کا حل ملے، اس طرح کا تو کہیں بھی مسئلہ کوئی نہیں۔ یہ جو سائے سے بھٹکتے ہیں ہمارے ارد گرد، یہ جو سائے سے بھٹکتے ہیں ہمارے ارد گرد، چونکہ ان کو دیکھیے تو وہمہ کوئی بھی نہیں، جو ہوا یہ درج تھا پہلے ہی اپنے وقت میں، جو ہوا یہ درج تھا پہلے ہی اپنے وقت میں، اس کا مطلب تو ہوا کہ بے وفا کوئی بھی نہیں۔ تو یہ بڑا ایک پاکستان کی جو حالت حاضرہ اسپیشلی اس کے حوالے سے بڑا فٹ آتا ہے کہ جی رہنما تو بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ، لیڈر تو ہر کوئی بننے کو تیار ہے، لیکن ان کے پاس راستہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، سوائے شاید ایک آدھے کو چھوڑ کر۔ پاکستان میں اس وقت حالات کچھ اسی قسم کے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور ان کا کلام جو ہے وہ فاصلے کے نام سے ان کا کلام ہے، جو کہ ان کی اداس طبیعت اور ان کی حساسیت کے اوپر بہت زیادہ روشنی ڈالتا ہے۔ جیسے کہ وہ فرماتے ہیں، اب وہ آنکھوں کے شگوفے ہیں نہ چہروں کے گلاب، اب وہ آنکھوں کے شگوفے ہیں نہ چہروں کے گلاب، ایک منوس اداسی ہے کہ مٹتی ہی نہیں، اتنی بے رنگ ہیں اب رنگ کی خوگر آنکھیں، اتنی بے رنگ ہیں اب رنگ کی خوگر آنکھیں، جیسے اس شہر تمنا سے کوئی رابطہ نہ تھا، جسے دیکھا تھا سراب، جیسے دیکھا تھا سراب، دیکھ لیتا ہوں اگر کوئی شناسا چہرہ، ایک لمحے کو اسے دیکھ کے رک جاتا ہوں، سوچتا ہوں کہ بڑھوں اور کوئی بات کروں، اس سے تجدید ملاقات کروں، لیکن اس شخص کی مانوس گریزاں نظریں مجھ کو احساس دلاتی ہیں کہ اب اس کے لیے میں بھی انجان ہوں، ایک عام تماشائی ہوں، راہ چلتے ہوئے ان دوسرے لوگوں کی طرح۔ تو ان چیزوں سے بڑا لگتا ہے جی کہ وہ ایک اداس طبیعت اور حساس طبیعت کے مالک تھے۔ خیر، یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پہ، لیکن یہ چیز جو اسلام امجد صاحب کی ایک کمی واقع ہوئی ہے، اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان کے اردو ادب میں بہت گہرے طریقے سے محسوس کیا جا رہا ہوگا اور آنے والے دنوں میں بھی کیا جائے گا۔ ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان کے سیاست میں ہم سیاست میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کل 10 فروری 2023 کو لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا۔ جسٹس جواد حسن صاحب نے بڑی ایک ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا، ورنہ اس وقت جو سسٹم تھا وہ ٹوٹلی لے کے چل رہا تھا چیزوں کو، جو کہ آئین کے اگینسٹ چیزیں ہیں اس طرح لے کے چل رہا تھا، جیسے کہ اس وقت انکمبنٹ گورنمنٹ ہے، یا جیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، یہ سارے لوگ جو تھے وہ گریزاں تھے الیکشن کروانے سے، تو اس میں بہت زیادہ ہیلے بہانے کیے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا، پچھلے ویلاگ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ کیسے الیکشنوں کو ڈیلے ملتوی کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن انہوں نے اب یہ فیصلہ دیا جی، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم سنایا کہ 90 دن کے اندر اندر آپ الیکشن کروائیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انہوں نے یہ حکم سنایا کہ 90 دنوں کے اندر اندر الیکشن کروائیں۔
تو اس فیصلے کو ہم جتنا ہو سکے اتنا اپریشیٹ ہم کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آئین کے تقدس کی جو پامالی ہے وہ یہ ملک اب جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کی طرف ہر کسی کو دیکھنا ہوگا، اور جو لوگ پوزیشن میں ہیں، پاور میں ہیں، ان کو اپنا اپنا رول پلے کرنا ہوگا۔ اس چیز کا شاید ادراک کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن صاحب نے یہ فیصلہ سنایا، اور اس چیز کو لے کے اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ ہے مقتدر حلقوں کی طرف سے یا کسی گورنمنٹ کی ادارے کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، تو اس چیز کی جو ایک ایکسکیوز ان کے لیے بن چکا ہے کہ ہاں جی ہمارے پاس اب ایک بڑا اسٹرانگ گراؤنڈ ہے کہ ہم الیکشن کروائیں، تو ان کو اب یہ چیز لازمی انشور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پھر ایک اور چیز بڑی کل دیکھنے میں سامنے آئی کہ جی ترکیہ کی عوام نے $1 ارب، جس نے ان کے پاس بہت سارے لوگوں کے پاس بہت سارے ڈالر موجود ہوں گے، انہوں نے جو ڈالر کی جمع پونجی تھی وہ نکال کے حکومت کے حوالے کر دیا جی۔ ہوا یہ تھا جی کہ جب زلزلہ آیا ترکیہ میں، بہت شدید نوعیت کا زلزلہ آیا جس نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی تھی، ترکیہ کی لیرا جو تھی نا کرنسی، وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی تھی، اور اس وقت 18 سم تھنگ ترکی لیرا کے برابر $1 بن رہا تھا، تو ترکیہ کی جو تھی وہ کرنسی نیچے جا رہی تھی، اور اسی وجہ سے ترکیہ کی عوام نے جو ہے $1 ارب مارکیٹ میں پھینک دیا کہ جی تاکہ ترکیہ کی جو کرنسی ہے لیرا وہ اسٹیبل ہو جائے، اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ جی 30% تک اس کی جو کرنسی ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں مضبوط ہوئی ہے۔ اب یہ چیز تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ جو کیپٹلزم بیسڈ اکانومی ہے دنیا کی جو اس وقت چل رہی ہے، اس میں جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے۔ جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، سپلائی کم ہوگی، اس کی ہمیشہ قیمت بڑھ جائے گی، اور جس چیز کی سپلائی زیادہ ہوگی اور ڈیمانڈ کم ہوگی، اس چیز کی قیمت جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اور اگر یہ دونوں چیزیں ڈیمانڈ اور سپلائی برابر چل رہی ہوں تو اس چیز کی قیمت اسٹیبل رہے گی۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ترکیہ کی عوام جو ہے وہ سامنے آئی اور انہوں نے ڈالر کی قیمت کو نیچے کیا۔ اب یہ چیز ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ چیز شو کرتی ہے، اور وہ یہ کہ جی ترکیہ کی عوام میں جوش و جذبہ جو پایا جاتا ہے اپنی قوم کو اوپر اٹھانے کا، اپنے ملک کو اسٹیبل کرنے کا، اپنے سسٹم کو آگے بڑھانے کا، وہ اس وقت انپیرلل ہے، وہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ اور ایسے ہی ایک جذبے کی پاکستان کی عوام کو بہت زیادہ ضرورت ہے، پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ایسے ہی ایک جذبے کی پاکستان کی عوام کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب پاکستان کے جو حالات و واقعات ہیں، اب انتہائی بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ جیسے ڈالر کی یہاں پہ شارٹیج پیدا ہوئی، جیسے گورنمنٹ نے ایک ریٹ اگر فکس کیا تھا تو ایک گرے مارکیٹ وہاں پہ کھڑی ہوگی، گرے مارکیٹ نے مونوپولائز کیا سسٹم کو، اس میں فارن کرنسی ایکسچینج والوں کا بہت زیادہ رول رہا، اور عام لوگوں کا رول رہا یا ان مقتدر حلقوں کا رول رہا جن کی ایکسیس گورنمنٹ کے ڈالرز تک تھی۔ انہوں نے ڈالر کو جو ان کے پاس اویلیبل تھے وہ روک لیا، وہیں پہ روک لیا، اور جو ایک شارٹیج چل رہی تھی اس کی انٹینسٹی، اس کی شدت میں اضافہ کیا تاکہ آنے والے دنوں میں وہ زیادہ ریٹ میں اپنے ڈالرز بیچ سکیں۔ تو اب چونکہ گورنمنٹ نے تو وہ ریٹ فکس جو تھا وہ ختم کر دیا، اور اب انہوں نے فری فال چھوڑ دیا ڈالر کو کہ وہ مارکیٹ خود اپنا ریٹ بنائے، ڈالر کا ریٹ بنائے، تو ڈالر کا ریٹ اوپر بھی گیا، لیکن ابھی بھی اسٹل جو ہے وہ لوگ کوئی بھی نکالنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے افغانستان میں، اور لوگ جو ہیں وہ سپلائی بڑے رک کے کر رہے ہیں اور اپنی مرضی کے ریٹ پہ سپلائی کر رہے ہیں، ادروائز ڈالر کی سپلائی امپورٹرز کو اور دوسرے جن لوگوں کو ضرورت ہے ان کو مل ہی نہیں رہی ہے۔ تو جیسے وہ پاکستان کی معیشت ایک گرتی ہوئی دیوار ہے، اور اس کو ہم لوگ عوام اس کو ایک دھکا اور صحیح دینے کے مترادف ہم جو ہے اس کو گرانے میں خود بھی اپنا بہت زیادہ رول پلے کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ کسی کو بھی یہ نظر نہیں آ رہا کہ اگر خدا نہ خواستہ مارکیٹ کریش کر گئی، پاکستان کی اکانومی کریش کر گئی، پاکستان خود دیوالیہ ہو گیا، تو اس کا نقصان پھر ہر ایک کو ہوگا، جو خود اس میں رول پلے کر رہے ہیں ان کو بھی اس چیز کا نقصان ہوگا، کیونکہ یہاں پہ ایک افراتفری کی سچویشن ہوگی اور سارے معاملات خراب ہوں گے۔ تو یہ چیزیں خیر عقل مندوں کے لیے ہیں، تو جو چیز تو ہم پاکستانی کو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے، اور کچھ نہ کچھ ترکیہ کے عوام کی طرف سے سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، پھر جا کے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اور یہ پاکستان میں اس کے علاوہ کیا چیزیں ذاتی مفادات کے لیے چل رہی ہیں، ایون کہ ایک بندہ، یعنی کہ میں آپ ہم سب مل کے کیسے اس سسٹم کو بگاڑنے میں اور خراب کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اس کے اوپر پھر انشاءاللہ ڈیٹیل میں بڑی بات ہوگی، کسی اور دن ہم ویلاگ میں اس کا ذکر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ لوگوں سے اجازت لینے سے پہلے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور آگاہ کیجیے گا مجھے۔ اب آپ سے میں اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔